बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके तवज्जुह से तमाम अवाम अलॉटीज़ और तमाम इदारों को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, रजिस्टर्ड पर है, और इन तमाम प्रोजेक्ट्स में जहाँ कहीं भी जौहर में है, क्लिफ्टन में है या वो कोरंगी के अंदर मौजूद हैं, इन तमाम प्रोजेक्टों को लुक आफ्टर मैं कर रहा था। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद लतीफ़ टामरा साहब के मर्डर के बाद, वो मर्डर भी एक सियासी हिसाब से किया गया था और उसमें ये लोग काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं, और अभी भी वो FIR 387 2007 जो कि पहले SP आज़ाद खान साहब ने की, उसके बाद वो DIG बने। फिर भी इंटरपोल के ज़रिए उन्होंने कहा कि जी मैं मियाँ अब्दुल जब्बार को लाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए, मगर सदर पाकिस्तान ने उनको इजाज़त नहीं दी। सवाल ये बनता है कि ये जो लोग हैं जो वहाँ पे वावेला मचा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ 50-60 FIRs मौजूद हैं, जो कि मैंने नहीं कटवाई, उन लोगों ने कटवाई हैं जिन्होंने 1995 में बुकिंग कराई। किसी ने आमिर चैम्बर से, किसी ने जेसन ट्रेड सेंटर से, किसी ने सामोड शॉपिंग मॉल से, कि जिसको जहाँ करीब मिलेगा वो वहाँ पे अपनी बुकिंग या डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा सकता है, अपनी पेमेंट जमा करवा सकता है। 2003 में एक एग्रीमेंट हुआ, उसमें बाकायदा तौर पे हमारे क्षेत्र तय किए। 1996 में ये तमाम डायरेक्टर्स, जिसमें बाशमूल मियाँ अब्दुल जब्बार भी मौजूद थे, एयर वाइस मार्शल लतीफ़ टामरा साहब भी मौजूद थे, फिरोजुद्दीन बेहूजा साहब भी मौजूद थे, और इसके साथ साथ सुल्तान अहमद सानी जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे, जो तमाम प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करते थे, वो भी मौजूद थे। इसके साथ साथ सदीका जब्बार भी मौजूद थी। इन लोगों ने एक रेजोल्यूशन 96 में पास किया था। चूँकि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान आर्मी में एज ऑफिसर थे, तो ये तमाम ऑफिसर मिल करके उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। चूँकि हमने हमारे वालिद के बाद इन प्रोजेक्टों को मैंने देखा है, मैंने संभाला है। 2001 और 2 में आर्मी मॉनिटरिंग सेल आ गई थी, बिल्कुल पावर्स लिए, रेजोल्यूशन पास था, और वो कहते थे जहां मैं नहीं जाऊंगा वहां आप जाएंगे, वहां मैं जाता रहा। उसकी तफसील मौजूद है। उसके बाद नैब ने मुझे कॉल किया, मैं नैब में गया। नैब के जब हमारी उनसे बात नहीं हुई या उन्होंने हमें ज़दुक़ौफ़ करना चाहा, तो हमने उनके खिलाफ 930 2009 में हमने उनके खिलाफ एक आर्डर लिया। वो आर्डर जो है वो पास होते होते जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो आज के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी ये बाकायदा उनके नॉलेज में उनकी DB में चला। उसके बाद अकील अहमद अब्बासी साहब की DB में चला। उसके बाद सजाद अली शाह साहब की DB में चला, अहमद अली शेख साहब की DB में चला, और हम तमाम केसेस में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और वो हमारे हक में फैसला हुआ है। वो फैसले की कॉपीज भी मौजूद है। अब जहाँ तक ये जो लोग कहते हैं कि हम मालिकान हैं, इनमें कोई भी मालिक नहीं है। जो मियाँ अब्दुल जब्बार का ये जिक्र करते हैं, मियाँ अब्दुल जब्बार इस प्रोजेक्ट में कहीं भी मलकियत की हैसियत से नहीं है, ना ही उसके नाम पे एक सादा पेपर भी नहीं है। मियाँ अब्दुल जब्बार एक्सकॉन्डर है मर्डर के केस में, नैब के केसेस में और अवाम के केसेस में, जो कि ऑलरेडी एक रिकॉर्ड मौजूद है। उसके अंदर लिखा गया है कि मियाँ जब्बार ही इज ए चीटर्स। उसके मैं आपको बाकायदा एक सेट देता हूँ जो आप पब्लिश कर सकते हैं और आप इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। अब आ जाएं कि एजाज अहमद रंधावा, राव खुर्शीद और हमीद मच्छी और दीगर लोग, ये तमाम लोग मेरे मुलाजिम थे। मेरे साथ इन्होंने काम शुरू किया और इन्होंने लिख के हाई कोर्ट में दिया कि हम इनके मुलाजिम हैं। मुलाजिम होने की हैसियत से इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, लोगों से पैसे लिए और हमारे पास फाइलें जमा कराएं कि ये लोग मुतासरीन हैं। जब हमने फाइलें वेरिफिकेशन की तो 2 नंबर फाइलें थी। सर IG सिंध, DG रेंजर्स, DIG वेस्ट, SSP वेस्ट, SHO, DSP, तमाम मुतल्लिका इदारों से हमने बाकायदा एप्लीकेशन दी है। और इससे पहले भी इन्होंने मेरे ऑफिस को जलाया 8/3/2020 को, जिसमें सिटी कोर्ट से ADJ 4 से आर्डर हुए कि इनके खिलाफ आप FIR करें। लेकिन इतनी भारी रिश्वत दे करके वो चंद पुलिस की काली बेड़े हैं जो उनके साथ मिली हुई हैं, जिनको वो प्लाट कब्जा करके देते हैं,
آج تک یہ لوگ اصل مالکان کو سامنے آنے اس لیے نہیں دیتے کہ ایک بہت بڑا گروہ ہے، 60 سے 70 لوگوں کا یہ گروہ ہے، جس میں مین کردار جو ہے وہ اعجاز رنداوا، زاہد ٹینکی، حمید مچھی اور دوسرے لوگ جو ہیں، تقریباً 60 سے 70 لوگ ہیں۔ سر، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آرڈر موجود ہے، میں آپ کو وہ بھی دوں گا۔ اس میں انہوں نے آئی جی سے رپورٹ مانگی اور اس رپورٹ میں باقاعدہ ان کے نام بھی دیے گئے، اور تینوں ڈی آئی جی زون ساؤتھ، ویسٹ اور ایسٹ، کراچی میں 3 زون ہیں، ان تینوں ڈی آئی جیز کو باقاعدہ حکم ملا کہ ان کے خلاف ایکشن کیا جائے، لیکن ایکشن نہیں ہو سکا۔ مجھے 2012 میں انہوں نے گولیاں ماری، 17/7/2012 کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ 3 دفعہ آئی جی صاحب نے اس کیس کو ری اوپن کرایا، کرائم برانچ میں، سی آئی اے تھی سب کا اس میں، اس کے بعد چلتے چلتے آج تک وہ کیس پینڈنگ میں ہے۔ ایس ایس پی لطیف صاحب کرائم برانچ کے انچارج تھے اور ان کے پاس میں گیا میں نے، پھر اس سے پہلے شاہجہاں صاحب تھے ایس ایس پی، وہ ایس آئی یو میں۔ یہ تمام معاملات ہونے کے باوجود بھی کیس کو مکمل نہیں کیا گیا، وٹنس بھی کر رہے ہیں، چیزیں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں، سیاسی پشت پناہی، اور کچھ بڑے لیول پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ سر، ہمارے حساب سے 30% پوزیشن ہم نے دی ہے اور 50% پوزیشن ان لوگوں نے زبردستی چھین کے لوگوں کو دی ہے۔ سر، میرے علاوہ تو میرے جو سامنے بات ہے وہ تو اعجاز رنداوا جو سابقہ ہمارا ملازم تھا وہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، لیکن ملکیت کے حساب سے نہ تو اس دور میں یہ تھا، یہ میرے خیال میں اس دور میں کراچی میں بھی نہیں ہوگا، 1995 میں یہ کراچی میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری ملازمت کرتے ہوئے اس نے ڈاکومنٹس کافی حد تک ہم سے چرائیں، کافی حد تک اس پہ اس نے 2 نمبری کی ہے، بقول اس کے کہ جی اب مالک میں ہوں، پہلے کوئی بھی ہو۔ مجھے اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا سر کہ ایک آدمی ملازم ہو کے کل ہمارے سے تنخواہ لے کے ہمارے لیے کام کر کے آج لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور ہمارا وہ آفس کھولنے اور اس کو بار بار توڑنا یا اس کو جلانا، یہ کہاں کی شرافت ہے کہ ہم تو لوگوں کو اصل حقیقت جو ہے، جو اصل مالکان ہیں ان کو ہم پوزیشن دینا چاہتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف ویلفیئر کی فائلیں، 2 نمبر فائلیں بنا کے لوگوں سے کروڑوں روپے وصول کر رہے ہیں۔ جی جناب، بالکل بتا سکتے ہیں، اور وہ ریکارڈ کے مطابق ہے۔ ہائی کورٹ آف سندھ میں 6402 ایک سی پی ٹی فائل کی تھی جس کے اندر ہم نے ان کو شو کیا تھا کہ یہ ہمارے ملازم ہیں، اور انہوں نے اس پہ سائن دستخط کیے، انگوٹھا لگایا رجسٹر ایفیڈیوٹ برانچ سے لے کے، اور ہائی کورٹ میں جس ججز کے پاس ہمارا کیس چلا وہاں انہوں نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب انہوں نے 18 سے 20 کروڑ کا غبن کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب حساب دیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم حساب نہیں دے سکتے، لہذا آپ کو جو کرنا کر لیں، ہمارے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ سر، بظاہر تو آج یہ لگتا ہے کہ سارے پلاٹ ہی انہی کے ہیں، ہر بندے کے 300 200 250 پلاٹ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جب انہوں نے ایس ایس پی شائلہ قریشی کو بیان دے کے آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میرا صرف 1 پلاٹ ہے، اس کے علاوہ گلشن سرجانی میں میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے، یہ اعجاز رنداوا صاحب، حمید قریشی صاحب، راؤ خورشید صاحب، اعجاز سمندری سرکار، زاہد ٹینکی، یہ تمام لوگ لکھ کے دے کے آئے ہیں کہ ہمارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم صرف ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں۔ سر، نہ انہوں نے بلڈر سے پلاٹ لیے ہیں، اور انہوں نے تو صرف پلاٹ لیے ہیں، خود بنائی ہیں فائلیں۔ سر، ان کے گھروں میں باقاعدہ ان کی جگہوں میں اور ان کی اسٹیٹوں پہ کوئی بھی بندہ چلا جائے 10 منٹ کے اندر نہیں تو گھنٹے کے اندر یہ فائل تیار کر کے لا کے دیتے ہیں، اور وہ فائل جو 1995 کی تاریخ ڈال کے لاتے ہیں۔ سر، ان کی تمام فائلیں ویریفیکیشن کی جائیں، ڈپارٹمنٹ اپنا کردار ادا کرے اور ان کو چیک کیا جائے کہ 1995 میں 26 سال ہوتے ہیں پیپر کو، ایک پیپر 2 سال یا 4 سال پہلے بنتا ہے اور ایک پیپر 26 سال پہلے بنتا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو قانونی زمرے میں آئیں، قانون کے مطابق چلیں، اگر ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے
وہ ثابت کریں. میرے اوپر ایلیگیشن نہیں ہے جناب. سر فورجری ہے. اگر کوئی ڈاکومنٹس یہ شو کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر ان کا ایک پلاٹ بھی ملکیت نہیں ہے, اور جتنے لوگوں کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے وہاں جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہے وہ تمام لوگ, ان کو یہی پتہ نہیں کہ ہمارا کون سا پلاٹ ہے. ان کو پیسے دے کر کے, ان کو صرف بریانی کھلا کر کے وہاں کھڑا کیا جا رہا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا پلاٹ کون سے فیز میں ہے, کون سا پلاٹ نمبر ہے, ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. سر ایف آئی آر کے لیے کنٹینیوشن تھی, ہم جا رہے تھے, اس میں کرونا بیچ میں آ گیا, لیکن ADJ4 نے اس ایف آئی آر کے لیے آرڈر کر دیے تھے. ہمیں ہر ہفتے 2 ہفتے میں کال کرتے رہے, ہم ان کو کال کرتے رہے کہ جناب ہم آ رہے ہیں. ہم گئے, ان سے ملے. پہلے افتخار قریشی SHO, اس کے بعد یہ راؤ ناظم سے پہلے کے SHO صاحب تھے, ان کے پاس بھی بارہا جاتے رہے, لیکن وہاں جواب میں یہ ملا کہ جی یہ انہوں نے ایک ایف آئی آر آپ کے خلاف کرائی ہے. مزے کی بات یہ ہے جناب کہ جو بندہ تصویروں میں اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے واضح کہ وہ ایف آئی آر جو ہمارے خلاف ایف آئی آر کرا رہا ہے وہی ہمارے دفتر لوٹ رہا ہے, وہی ہمارے دفتر کو آگ لگا رہا ہے, وہی موٹر سائیکلوں کو آگ لگا رہا ہے, لیکن وہی ہمارے خلاف مدعی بن رہا ہے. جناب سر بات یہ ہے کہ وہ CP جو ہے وہ ابھی تک بھی پینڈنگ میں ہے. وجہ صرف اتنی ہے سر کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں. ان کے لوگ ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عدالت میں موجود ہوتے ہیں. کئی حملے میرے پہ ہو چکے ہیں, اور میں اپنی جان بچاؤں یا میں ان سے لڑائی لڑوں. میرا موجودہ علاقہ عزیز بٹی تھانہ ہے, اس میں نے کمپلین درج کروائی ہے جناب, اور اس کے علاوہ سرجانی تھانے میں ان کی کمپلین درج ہے, اور سچل تھانے میں ان کے خلاف کمپلین درج ہے. جناب ان کے خلاف تقریباً 50-60 ایف آئی آر ہے, اور صرف سرجانی میں نہیں, اس کے علاوہ بھی یہ وہ ایف آئی آر ہیں جو بیچارہ کوئی اصل الاٹی بہت دور سے کوئی تعلقات لگا کے, کوئی اپنے ٹائم ضائع کر کے بہت دور سے آتے ہیں اور انہوں نے ایف آئی آر کرائی ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں شکایتیں ان کے خلاف. تھانہ نہیں سنتا اس لیے کہ تھانے کے لوگ, چند لوگ ان کے ساتھ اس ملوث ہیں اس کاروبار کے اندر. سر میں یہ کہتا ہوں کہ تمام ایف آئی آروں کی ری انویسٹیگیشن کی جائے. صحیح طریقے سے تو انویسٹیگیشن ابھی بھی نہیں ہوئی. میں نے کوئی ایف آئی آر نہیں کرائی. البتہ جو بندہ میرے پاس آئے گا اور ہماری کمپنی کے ریکارڈ کے مطابق وہ ہوگا تو اس کا میں آلریڈی پروف یا NOC دینے کا پابند ہوں, اور وہ میں نے اس لیے دی ہے کہ حکام بالا مجھ سے اس کے بارے میں تفصیل پوچھتے ہیں, جس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول ہے, جس میں اوورسیز پاکستانی پرائم منسٹر سیل ہے, جس میں ہائی کورٹ آف سندھ ہے, جس میں سیشن جج ہے, جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں, SSP ہیں, DIG ہیں, MDA ہے, اور ڈپارٹمنٹ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہم سے پوچھتے ہیں اس کی تفصیل وہ جو سچائی ہے اس کے مطابق میں دیتا ہوں. جناب گلشن سرجانی پروجیکٹ کے سربراہ مرزا مقصود بیگ نے کہا ہے کہ گلشن سرجانی کے الاٹیز کو قبضہ مافیا اور گنڈوں سے نجات دلائی جائے. انہوں نے یہ بات گلشن سرجانی کے ہیڈ آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ یہ گنڈے دن دہاڑے پلاٹوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور اسلحہ لے کر کھلے عام گھوم رہے ہیں, مگر قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان عناصر کا پرانا ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو جرائم سے بھرا ہے. یہ عناصر کئی بار اپنی جرائم میں جیل کاٹ چکے ہیں. اسی وجہ سے گلشن سرجانی کے رہائشی خوف زدہ ہیں. مرزا مقصود نے کہا ان جرائم پیشہ عناصر کے خلاف درجنوں درخواستیں دی گئیں, مگر پولیس اب تک ان کو گرفتار نہیں کر رہی. یہاں کی عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے. جب میں نے بحیثیت گلشن سرجانی کے سربراہ ان کے لیے آواز اٹھائی تو مجھ پر قاتلانہ حملے شروع کر دیے گئے. مجھے اتنی دھمکیاں دی گئیں کہ میں اسی پروجیکٹ کا سربراہ ہونے کے باوجود یہاں نہیں آ سکتا. مرزا مقصود نے IG سندھ, DIG رینجر اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے اپیل کی کہ گلشن سرجانی کے اسلحہ لاٹیز کو فوری قبضہ دلائیں اور مجھے اور میرے اہل خانہ کو ان دہشت گردوں سے تحفظ دلائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیس نیوز.